वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आजकल अगर हम देखें सो डॉलर्स में अर्निंग करना हर कोई चाहता है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ हालात देखें, सो हर किसी की ये कोशिश होती है कि महंगाई को देखते हुए आपकी इनकम जो है वो कम से कम जो है वो डॉलर्स में होनी चाहिए, ताकि आपका जो सर्वाइवल है वो कंपैरेटिवली ईजियर जो है वो हो जाए। इसके लिए ऑब्वियसली ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ वगैरह कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी एक स्पेसिफ़िक नीश सेलेक्ट करके उसको ऑब्वियसली फिर आगे परस्यू करते हैं। इसी के हवाले से आज शो में मेरे साथ अभी जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इनका तारुफ अगर मैं आपसे करवाती चलूँ, सो बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया, तकरीबन 28 साल तक जो हैं पाकिस्तान आर्मी में अपनी खदमात सर अंजाम दी और उसके बाद जो है ये ई कॉमर्स और डिजिटल मीडिया की फील्ड में आए। और इसके बाद अभी क्या है कि ये लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से अपना कोई ना कोई जो स्किल है वो सीख के उसको बढ़ा के ऑब्वियसली उसको पॉलिश करके जो है वो अच्छी खासी कमाई जो है लेकिन डॉलर्स में वो कर सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ लोगों को या मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को ये ऑनलाइन कोर्सेज़ भी जो हैं वो करवाते हैं। मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं कर्नल तैमूर, कर्नल रिटायर्ड तैमूर। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने 28 साल तक पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया और उसके बाद आप एक इंटायरली डिफरेंट फील्ड में आ गए। नॉर्मली अगर हम आर्मी ऑफिसर्स को देखें, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो सिक्योरिटी की फील्ड में चले गए या मैनेजरियल पोस्ट पर चले गए। ये इस तरफ आने का क्या मकसद क्या था और किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन था कि मैं जॉब 9 to 5 जॉब के बजाय आई शुड ऑप्ट फॉर एन ऑनलाइन जॉब जहां मैं बॉस अपना खुद हूं। तो सबसे पहले तो ये कि बहुत वाकई शैकल्स तोड़ना वो अपने माशरे के वो बहुत मुश्किल काम था। सेकेंडली ये कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लॉइट करूं, क्योंकि आजकल दुनिया जो है वो एक फ़िज़िकल वर्ल्ड से निकल के एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ चली गई है। तो हमारी हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। तो आई थॉट इट बेटर कि मैं उसको एक्सप्लोर करूं। फिर मैंने ख़ुद इसका कोर्स किया आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ। उसके बाद कोर्स करके मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया। मैंने अमेज़ॉन के ऊपर फिर काम स्टार्ट किया और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 प्रोडक्ट जो हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर सेल हुई, अमेरिका अमेज़ॉन के ऊपर और कनाडा में भी मैंने काम किया। इसके बाद फिर मैं आई टर्न टूवर्ड, जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं ख़ुद भी काम कर सकता हूँ और मैंने ख़ुद ही काम किया एंड सक्सेस मुझे मिली, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं लोगों को पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो मैंने फिर अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ई कॉम गेटवे के नाम से, और उसमें फिर मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। और अमेज़ॉन से रिलेटेड तकरीबन कोई 12-15 के करीब कोर्सेज़ अभी हम लोग लर्न करा रहे हैं। अमेज़ॉन के अलावा लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हो गया और बहुत सारे मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, SEO है, फ्रीलांसिंग है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्स भी हम करा रहे हैं। बट जिस तरह आपने कहा कि वाकई बड़ा मुश्किल डिसीजन था, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इससे पहले किस फील्ड में तो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने जो स्किल हासिल की उसमें आपने कितनी मास्टरी हासिल की। ये स्किल आपने खुद कैसे हासिल की? ऑनलाइन मैंने कोर्स किया। और किस चीज़ का सबसे पहले? किस चीज़? अमेज़ॉन का मैंने सबसे पहले कोर्स किया। अमेज़ॉन का कोर्स किया, वो कोर्स करके फिर How मैंने long did you take to complete this course? वो मेरे ख्याल में 2 महीने का कोर्स था, ऑनलाइन पेड कोर्स था, एक बड़ी अच्छी फर्म से मैंने किया था। तो उसके बाद फिर खुद ही मैंने अपना काम स्टार्ट किया। शुरू में तो मुश्किल लगा था, लेकिन मैंने दिन रात लगाया, काम किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ तक पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ के लोग जो हैं वो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग को कंफ्यूज करते थे। उनको लगता है ये दोनों एक ही चीज़ है। बहुत से लोग, अभी अवेयरनेस आ रही है हमारे नौजवानों में, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जिनको कुछ नहीं पता या वो कुछ करना चाहते हैं, उनको लगता है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स बोथ आर द सेम थिंग। इज इट सो? एक्चुअली दिस इज नॉट सो, बट व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ वुड यू एलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन द टू हमारी ऑडियंस? जिस तरह ई कॉमर्स का आपने जिक्र किया कि ई कॉमर्स का मतलब होता है चीज़ें बेचना खरीदना, और ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। सो डिजिटली कोई भी चीज़ अगर खरीदी या बेची जाए उसको ई कॉमर्स कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ये है कि किस तरह आपने ऑडियंस को अपने पेज की तरफ, अपने स्टोर की तरफ, ऑनलाइन स्टोर की तरफ लेकर आना है, वो डिजिटल मार्केटिंग में आती है। सो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक ई कॉमर्स का मतलब ये कि आपने बेचना क्या है, किस तरह बेचना है,
اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا مطلب یہ کہ آپ نے ایڈز کیسے چلانے ہیں, آپ نے فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پریزنس کیسے شو کرنی ہے تاکہ آڈینس آپ کی طرف اٹریکٹ ہو اور آپ کی چیز آ کے خریدے. سو یہ ان دونوں کے درمیان میں یہ ڈفرینس ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے کیا پیسہ کمانا, اچھا خاصا اچھا والا پیسہ کمانا یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں, دنیا میں ہر چیز پاسبل ہے. ایک مسکنسیپشن جو ہماری ینگ جنریشن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ آج اسکل حاصل کرو اور 2 مہینے کے بعد جب آپ یہ کورس, کوئی بھی کورس کمپلیٹ کرتے ہو, اسکل حاصل کرتے ہو, اس کے بعد آپ دھڑا دھڑ ڈالر میں کمانا شروع کر دو گے. لوگ بھی اکثر آپ نے کہتے ہوئے سنے ہوں گے کہ جی مہینے 2 مہینے کا کورس کرو اور لاکھوں کروڑوں کماؤ. ایسا نہیں ہوتا, کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے, ہم جب ڈگری حاصل کرتے ہیں, اگر ہم انجینئر ہیں یا ہم ڈاکٹر ہیں, ایک ڈاکٹر ایک ڈگری حاصل کرتا ہے, 5 سال لگاتا ہے, اس کے بعد ہاؤس جاب کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ بیچارہ ینگ ڈاکٹر بنتا ہے, پتہ نہیں کتنے سال وہ رگڑا کھاتا ہے, 10-15 سال کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے جہاں وہ اچھا ایک کمانا شروع کر دیتا ہے. سو اس میں بھی ایسے ہی ہے, a little bit faster mode than the other جو ہمارے امپلائمنٹس ہیں اس کے مقابلے میں. لیکن آئی تھنک کہ یہ کرنے کے بعد اگر آپ محنت اور جفا کشی کے ساتھ اور آل دا ٹائم اگر آپ پورا ٹائم اس میں دیں گے تو کوئی اس میں شک نہیں کہ ود ان 6 to 8 months آپ اچھے پیسے کمانا شروع کر دیں. ود ان 6 to 8 months. اچھا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ لوگوں کو کیا کیا جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ بتائیں گے ایکچولی میں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, دس از دا فیلڈ اور دس از دا ایکچولی سب ٹائپ جس کی طرف آپ جا کے جو ہے یہ تمام کام کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں لوگوں کو آپ کیا کیا سجیسٹ کریں؟ دیکھیے, دونوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا, ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ. نہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ رائٹ ناؤ. ای کامرس پر ہم بات کریں گے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے بیسیکلی اس میں آپ ویب ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ آپ کر سکتے ہیں, کنڈل کا کام آپ کر سکتے ہیں, پلس اس کے علاوہ آپ ایپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. سو جو گرافک جو کچھ ویب کے اندر جو چیز آئے گی, وہ ویب ڈیولپمنٹ کے اندر جو بھی چیز آئے گی وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا حصہ ہوگی. کانٹینٹ رائٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کانٹینٹ مطلب جو کچھ کانٹینٹ ویب سائٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے. گرافک ڈیزائننگ جو اس ویب سائٹ کے اوپر گرافک ڈیزائننگ کرنی ہوگی وہ گرافک ڈیزائننگ کے انڈر آتا ہے. سو اسی طرح بہت ساری چیزیں جو چیزیں اس وقت آپ ویب ڈیولپمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ ساری کی ساری ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتی ہیں. اسی طرح فیس بک کے اوپر آپ نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, انسٹاگرام کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, تو ان تمام جگہوں کے اوپر جو آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آتی ہے. اچھا دیکھیں, ایک اگر انڈیویجول ہے, اس نے فیس بک کے اوپر یا اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے انسٹاگرام کے اوپر ایڈس چلانا سیکھ لیا اور اس کو مختلف لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس ہینڈل کرنے کے لیے رکھ لیا, وہ کیا ان 2 چیزوں سے ہی اچھا پیسہ ارن کر سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, مطلب ایک اسکل اس کے پاس آ گیا کہ ایڈس کیسے چلانی ہے اور اس کے بعد وہ اچھا پیسہ کمانے لگ جائے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک کمانے کی جہاں ہم بات کریں گے تو اس کے 3 سٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ اسکل حاصل کرتے ہیں, اسکل ٹریننگ لیتے ہیں, دیٹ از دا فرسٹ اسٹیج. سیکنڈ اسٹیج انٹرنشپ کی ہوتی ہے. کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں تو انٹرنشپ آپ پہلے کرتے ہیں. آپ ایک گروپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی گروپ ہے جس میں آلریڈی ایک اچھا کوئی فری لانسر بیٹھا ہوا ہے جو بیٹھا یا بیٹھی ہے جو کہ اپنا کام اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے ساتھ 3-4 لڑکے لڑکیاں گروپ میں حصہ ہوتے ہیں, وہ اپنے کام بانٹ لیتے ہیں, تو وہ انٹرنشپ کہلاتی ہے. تو انٹرنشپ آپ سب سے پہلے اسکل حاصل کرتے ہیں, پھر انٹرنشپ کرتے ہیں, اینڈ دین یو اسٹیپ انٹو دا تھرڈ اسٹیپ وچ از ارننگ. پھر آپ ایک اپنی برانڈ بن جاتے ہیں, لائک یہی اسکل حاصل کر کے اپنا نیٹ ورک ڈیولپ. فرام ویئر ڈو یو گیٹ دا کلائنٹس؟ کس طرح سے آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, آپ کو آرڈرز آتے ہیں یا مختلف لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ انٹرنشپ کے اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں, کسی گروپ کا حصہ ہوتے ہیں, تب آپ اپنا فائیور, اپ ورک, پیپل پر آر, اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, ان میں آپ جا کے اپنا پیج بناتے ہیں, آپ اپنی پریزنس شو کرتے ہیں, آپ اپنا کام دکھاتے ہیں, اپنی گگز بناتے ہیں, اس کو گگ بنانا کہتے ہیں. تو وہ جب آپ اپنا شو کیس کرتے ہیں, اپنا سارا ٹیلنٹ اپنے اس پیج کے اوپر, آپ کا جب پہلا کسٹمر آ جاتا ہے اور وہ پہلا کسٹمر آپ سے سیٹسفائڈ جاتا ہے, اچھا ریویو آپ کو دے کے جاتا ہے, آپ کو اچھا ایک اسٹار ریٹنگ دے کے جاتا ہے, دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ جہاں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے. بیکاز ناؤ یو ول اسٹارٹ میکنگ اے نیٹ ورک. ایک بندہ آئے گا, دوسرا آئے گا, آپ کے اسٹار ریٹنگ دیکھیں گے, آپ کے کمنٹس دیکھیں گے, دین دا پیپل وڈ اسٹارٹ کمنگ, دین یو بلڈ اے نیٹ ورک. اینڈ آفٹر کپل آف ایئر سے 1 سال اور 2 سال کے اندر آپ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ ایک اچھے فری لانسر کہلاتے ہیں. اور فری لانسر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فری لانسر ہے, اپنا من موجی ہے, جب اٹھے جب سوئے, تو یہ دس از اے گڈ تھنگ. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اپنا آن لائن بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ 12 سال کی عمر سے لے کر 100 سال کی عمر تک کوئی بھی کر سکتا ہے, اینڈ ریگارڈلیس آف جینڈر, یہ مرد ہے یا عورت ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی اسٹیٹسٹکس بتاؤں کہ پاکستان میں 2023 میں تقریباً 23 لاکھ فری لانسرز اس وقت پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں, 23 لاکھ,
اور ان میں سے 40% خواتین ہیں پاکستان میں، 40% خواتین اور باقی 60% مرد حضرات ہیں. سو اس میں جب میں اپنے کورسز بھی چلاتا ہوں اور سب کچھ کرتے ہیں، اب تو ہم میرے پاس جو بچے آتے ہیں وہ 12 سال 13 سال کی عمر کے بچے آتے ہیں اور 60-70 سال کے لوگ بھی کرتے ہیں. تو ایج از جسٹ اے نمبر جہاں تک آپ اسکل حاصل کرنے کی بات بالکل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ جب ہم ای کامرس کی بات کرتے ہیں، سو ای کامرس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا کیا ایسی کیٹیگریز آتی ہیں؟ جس طرح سے آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بتایا، ای کامرس کی کون کون سی چیزیں مختلف انڈیویجولس جو ہیں وہ لرن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت دنیا میں اگر ہم گلوبل بات کریں تو بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں ای کامرس پہ کام ہو رہا ہے. امیزون اس میں سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، دنیا کے 20 ملکوں میں امیزون ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں امیزون پہ آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے، لیکن آپ امیزون میں چیز بیچ سکتے ہیں. تو امیزون ایک ہو گیا، شاپیفائی ہے، وال مارٹ ہے، ای بے ہے، ایٹسی ہے. تو اس طرح دراز ہے. دراز نہ صرف یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل ہے، بلکہ دراز 4-5 کنٹریز میں چل بھی رہا ہے. سو یہ بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں جا کے آپ ای کامرس پہ کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور کیا کیا سیکھ سکتے ہیں ای کامرس میں؟ جی ای کامرس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے بیچنا کیا ہے. آپ اگر اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ میں نے ایک دکان کھولی، فزیکل دکان ایک کھولی کسی مارکیٹ میں، دکان تو لے لی، 4 دیواری تو لے لی، اب مجھے سب سے پہلا کام یہ کہ میں نے بیچنا کیا ہے. اور وہ بیچنا کے لیے مجھے چیز ڈھونڈنی پڑے گی، اور وہ کہلاتی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. میں نے اس میں بیچنا کیا ہے، تو وہ پروڈکٹ ہنٹنگ ایک بہت بڑا ایک سٹیج ہے. بلکہ آپ سمجھیں کہ آپ کی دکان، کوئی بھی دکان آپ نے ورچوئل کھولی ہوئی ہے یا آپ نے فزیکل کھولی ہوئی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہی ہے کہ میں نے بیچنا کیا ہے. اور وہ بیچنے کے لیے میں نے اس کو کیا ٹیکنیک یوز کرنی ہے، میں نے کون کون سے ریسرچ ٹیکنیکس یوز کرنی ہے، میں نے آئیڈیاز کہاں سے لے کر آنے ہیں، ٹولز کون کون سے یوز کرنے ہیں، ٹولز کون کون سے یوز کرنے ہیں. آپ کو آن لائن ٹولز ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو وہ کر کے آپ سب سے پہلے تو پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے، میں نے یہ چیز بنوانی کہاں سے. میں نے تھوک، جس طرح ہم بات کرتے ہیں تھوک مارکیٹ سے ایک چیز بنوانی، تو نارملی ہم چائنا سے چیز بنواتے ہیں. چائنا سے میں نے چیز بنوانی ہے، چائنا سے بنوا کے پھر جب ایک دفعہ میں بنوا لیتا ہوں، اس کے بعد میں نے اس کی فوٹوگرافی کروانی ہے، میں نے اس کی لسٹنگ کروانی ہے، میں نے اس کو چائنا سے امریکہ بھجوانا ہے. تو اگین یہ اندر اسٹیج. اور اس کے بعد یہ کہ میں نے اس کی لسٹنگ بنا کے اس کو بیچنا کیسے، ایڈورٹیزمنٹ کیسے کرنی ہے. تو یہ 4-5 اسٹیجز کے اوپر آپ پورا کا پورا اپنا ایک ای کامرس کا. دیکھنے والوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سے لوگ آج کل سب فیسلٹیز ہیں، موبائل فون، انٹرنیٹ، میرے خیال میں آج کل جس کے پاس بھی ہو اس کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے سیکھنا، ہمیں فلاں نے ڈی موٹیویٹ کیا، اب ہمارے اندر وہ موٹیویشن نہیں ہے. سو کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں کو؟ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بتانا چاہوں گا اس وقت لوگوں کو، میرے آپ کے توسط سے جو جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا یہ جو ہم آن لائن کام کرتے ہیں، دس از فار ایوری ون، یہ ہر کسی کے لیے ہے. آپ کو، آپ کے پاس اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ آپ انگلش پڑھ سکیں. میٹرک پاس اگر آپ ہیں تو یو کین ڈو یور جاب آن لائن، آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد نمبر 2 یہ کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہونا چاہیے. ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بہت ہی ہائی کوالٹی کا، بہت زبردست قسم کا کوئی لیپ ٹاپ ہوگا، لاکھوں روپے کا کمپیوٹر سسٹم ہوگا، تبھی میں کام کر سکوں گا. آج کل ہر کسی کے پاس موبائلز ہیں، ٹچ موبائلز ہیں. 15-20 ہزار روپے سے ٹچ موبائل سٹارٹ ہوتا ہے، نارمل سے نارمل. یہاں لیپ ٹاپ 15-20 ہزار روپے کا مل جاتا ہے. تو آپ کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے، ایک انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے، اور میٹرک تک تعلیم چاہیے. اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. آپ پھر کچھ بھی Yes, کر you are good to سکتے go. ہیں، اور دنیا آپ کو آپ کے اپنے سامنے. وقت کو پروڈکٹیو بنانا چاہیے، اور آبویسلی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور اگر آپ کوئی اور جاب بھی کر رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی نہ کوئی اسکل آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. آپ نے پروفیشنلی اس کو نہ بھی کرنا ہو، لیکن آپ کو نو ہاؤ تو ہو جائے گی نا چیزوں کی. تھینک یو سو مچ کرنل ریٹائرڈ تیمور صاحب، ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویوز ابھی ایک بریک، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب سے چینی کونسل جنرل اور ماہرین ماحولیات کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی. اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ چینی ماہرین اسماگ میں اضافے کی وجوہات جو ہیں وہ منظر عام پر لے آئے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیا وجوہات جو ہیں وہ اس رپورٹ کے مطابق سامنے آئی ہیں. چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم صاحب. اسلم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ونس اگین. سو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ملاقات ہوئی اور ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی جس میں ریزنز جو ہیں وہ اسماگ کے شیئر کیے گئے، اس حوالے سے بتائیے کہ کیا کیا ریزنز جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں؟ دیکھیے، جو چائنا کی ٹیم تھی، اس میں ایک دن انہوں نے کونسل جنرل ان کا تھا، اس کے ساتھ جو ہے محکمہ موسمیات کا بھی دورہ کیا تھا. اس میں یہاں پہ ایک کمپریہنسو جو محکمہ موسمیات نے ایک بریفنگ دی تھی، انہوں نے مختلف محکمہ کا بھی دورہ کیا تھا. تو اینڈ پہ انہوں نے جو وہاں پہ جو رپورٹ پیش کی ہے،
تو اس میں یہی کچھ بتایا گیا جو پہلے کہ جہاں پہ اسٹبل برننگ ہوتی ہے اور گاڑیاں دھواں چھوڑنے والی ہوتی ہے اور فیکٹریوں کے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا، اگر اس میں جو فیول جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ساری قسم کی جو چیزیں تھیں تو وہ انہوں نے ایک کمپائل کر کے اور آپ فائنل رپورٹ وہ بھیجیں گے، تو یہ اسی طرح کی چیزیں انہوں نے اس میں بتائی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارتی کول پلانٹ جو ہے وہ بہت زیادہ زہر آلود فضا کا باعث بن رہا ہے، اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ دیکھیے یہ تو بالکل جو آپ فضا میں جو پولوشن بھیج رہے ہیں تو وہی جو اسموگ ہے وہی اس کی شکل میں واپس آ رہی ہے، کیونکہ ایٹماسفیئر میں جتنے جو ٹاکسک گیسز ہوگی تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ وہ خراب کر رہی ہوں گی۔ تو یہ جیسے کول پلانٹس ہیں تو اس کا تو شیئر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی میں ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ادھر ساہیوال کے قریب ایک پلانٹ لگا ہوا ہے، تو جو بجلی پیدا کر رہا ہے تو اس سے بھی جو پولوشن کے اس کے لگنے کے بعد بھی اس ایریا میں پولوشن میں اضافہ ہوا، تو یہ تو جیسے جتنی آپ پولوشن ایٹماسفیئر میں بھیجیں گے تو وہ آپ کے پاس واپس آئے گی اور وہ پھر پوری کی پوری ایٹماسفیئر کو جو ہے وہ افیکٹ کرے گی۔ اچھا، ایک اور چیز اسلم صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ obviously موسم اس وقت بہت زیادہ خشک ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی ایز سچ کہا بھی نہیں جا رہا، بتایا بھی نہیں جا رہا کہ بارشیں کب تک ہوں گی، سو خشک سالی کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ از اٹ سو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ؟ دیکھیے ابھی جو جیسے جو پاکستان میں بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، ونٹر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو جنوری سے لے کے مارچ تک ہوتا ہے، یہ ایک نارمل پیریڈ ہوتا ہے۔ دسمبر اور نومبر میں تو بارشیں کم ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی سسٹم آتے ہیں اور بارش تیز آتے ہیں۔ تو ان میں ابھی جیسے فوگ کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ ابھی کوئی 3 سے 4 روز اور جاری رہے گا۔ اس کے بعد ایک سسٹم بارش دینے والا پاکستان میں انٹر ہوگا بلوچستان کے راستے، یعنی جنوری کے آخری دنوں میں، اور پھر وہ فروری کے شروع میں تک رہے گا۔ تو یہ بارشیں دے گا پورے، جیسے ہمارے بلوچستان، کے پی اور ناردرن ایریاز، اسلام آباد اور لاہور میں بھی اس میں بارش ہوگی، اور اس میں جو برف باری ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، جیسے گلیات، مری، ناردرن ایریاز اور کے پی کے علاقے، اور ان میں برف باری بھی ہوگی۔ تو ابھی تو یہ سیزن پورے کا پورا پڑا ہے، ابھی جیسے مارچ میں بھی ہے۔ تو جیسے محکمہ موسمیات کی بھی فورکاسٹ ہے کہ اگلے جو 3 ماہ یعنی مارچ تک جو ہے یہ نارمل بارشوں کی پیشین گوئی ہے، تو نارمل میں بھی اچھی بارشیں ہو جاتی ہیں۔ نارمل میں بھی اچھی بارشیں ہو جاتی ہیں، اینڈ دیٹس اے گڈ نیوز۔ تھینک یو سو مچ چودھری اسلم صاحب فار جوائننگ اس ان آور شو۔ ویوز ابھی ایک بریک، ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ویورز، آپ سب کا آج کا دن کیسا رہے گا یہ شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیرو کارڈ ریڈر ارج حماد۔ ارج، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ بائی دا وے ویورز، آپ سب بھی شو میں لائیو کالز کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ ارج، لیٹس اسٹارٹ فرام کیپریکارنس، کیسا رہے گا آج کیپریکارن والوں کا دن؟ کیپریکارن والوں کا آج کا دن دیکھتے ہیں کہ کیسا رہے گا۔ کیپریکارن والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے؟ کیپریکارن والوں کا مالی طور پہ تو بڑا اچھا دن نظر آتا ہے، اور نئے نئے رابطے، نئی نئی کمیونیکیشن اور نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ یہ سامنے آئیں گے، اور ڈیلنگ میں ان کی کمیونیکیشن سکلز، کانفیڈنس ان کا جو ہے وہ لیک نہیں کرے گا، اور اگر یہ کسی سے بھی، کسی بڑے کلائنٹ سے بھی اگر بات کرتے ہیں تو ان کی کمیونیکیشن سکلز بہت کنونسنگ ہوں گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایکویریس، ایکویریس کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا۔ ایکویریس کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے؟ ایکویریس کا آج کا دن جذباتی نہیں ہونا، غصہ آئے گا، غصے پہ ذرا تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے انہوں نے، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی کے اندر آ کے آج کے دن نہیں کرنا، صبر کے ساتھ اپنا پورا پراپر ٹائم لیں، سوچیں اور پھر ایکشن لیں۔ بالکل ٹھیک۔ پائسس، پائسز والوں کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا۔ واٹر سائن پائسز، آج کا دن کیسا نظر آتا ہے پائسز والوں کا؟ پائسز والے بڑی اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ ٹریول کرنے کا سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، تو یہ پلان کر سکتے ہیں، ٹریول پہ جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن، پروجیکٹس اور نئی نئی اپرچونیٹیز، آج کے دن ان کو کوئی بڑا سرپرائز کاموں کے حوالے سے مل سکتا ہے۔ ایریز، ایریز فائر سائن، تھوڑا سا ذرا جذباتی، لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا۔ ایریز والوں کا آج کا دن کیسا نظر آئے گا؟ ایریز والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے؟ ایریز والے آج کے دن بڑے انجوائے کرتا ہوا نظر آتے ہیں، اور نئی نئی خوشیاں، نئے نئے
کام، کانٹریکٹس، کلائنٹس، ان سب کے ساتھ یہ ڈیل کریں گے. اور یہ اگر دوپہر کے کھانے پہ، لنچ پہ اگر کسی کے ساتھ باہر جانا چاہتے ہیں تو یہ جا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں. اور آج کا دن ان کا بڑا اچھا اور پیسفل گزرتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک. بلال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بلال. بلال آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بلال آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک. ٹورس کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے؟ ٹورس کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا نظر آتا ہے. ٹورس والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ ٹورس والوں کا آج کا دن اپنی باتیں اپنے تک رکھیں، اور کوئی اس طرح کا انفارچونیٹ قسم کا کوئی پیغام آ سکتا ہے جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے گا. تو اپنی باتیں اگر یہ اپنے تک رکھیں گے، کسی سے نہیں شیئر کریں گے، تو تھوڑا سا جو ہے بہتری آئے گی. لیکن آج کا دن تھوڑا سا ٹف ہوگا ایموشنلی. بالکل ٹھیک ہو گیا. جیمنائی. جیمنائی کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا. جیمنائی والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے؟ جیمنائی والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا؟ غصے پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، نیگیٹیوٹی آئے گی. اور جس سے بھی یہ بات کریں تو تھوڑی بات کریں، کیونکہ اگر یہ زیادہ بات کریں گے تو بات سے بات نکلے گی اور یہ پھر آپس میں الجھیں گے، اکیلا فیل کریں گے. لیکن شام کے ٹائم اگر یہ پانی پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 41 ٹائمز پڑھ کر دم کر لیں تو بہتری آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. زین ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم زین. وعلیکم السلام. زین کیا معلوم کرنا ہے آپ کو؟ جی سر، میں نا یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کمپنی میں جاب کرتا ہوں، پر ادھر سیلری کے حالات بہت خراب ہیں، سیلری نہیں آ رہی. آپ بتا سکتے ہیں کب تک آئے گی؟ سیلری کب تک آئے گی؟ بلال نام زین زین کی سیلری کب تک آئے گی؟ میں بتا دیتی ہوں 4 دن میں آ جائے. سیلری ہاں 4 دن تک آ جائے گی. اور 2 سے 4 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی نیوز آئے گی. اور کچھ معاملات اس طرح کے آرگنائزیشن کے ہوئے ہیں اور کچھ نئی پالیسیز آ رہی ہیں، تو اس کے لیے اس کی بیسس پہ یہ ذرا تھوڑا سا سٹک ہے معاملات، لیکن اوور آل بہتری ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. حیدر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم حیدر. جی وعلیکم السلام. حیدر کیا معلوم کرنا ہے آپ کو؟ جی مجھے اپنا جو نیکسٹ ایئر ہے اس کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں میں. نیکسٹ ایئر یا یہ ایئر؟ سوری میڈم، یہ ایئر. اچھا 2024 حیدر کا کیسا رہے گا؟ حیدر کا 2024 کا سال کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے؟ حیدر کا 2024 کا سال کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے؟ حیدر کرنے کو بہت کچھ ہے اور تھوڑا سا ان کا دماغ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. اگر یہ بڑے کاموں میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں یا اگر کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کام آگے آگے ہوتا ہے اور خود یہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا سکون سے فیصلہ لیں اور تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کوئی نہ کوئی بڑے کانٹریکٹس ابھی ذرا تھوڑے سے روک دیں. اپریل کے مہینے کے بعد 4 کا فگر یہاں پر آ رہا ہے. اپریل کے مہینے کے بعد ان کی لائف میں فائنینشلی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اسحاق ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم اسحاق. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عابد اسحاق، کیا جاننا ہے آپ کو؟ جی مجھے اپنے ستارے کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ سال کیسا گزرے گا. میری 27 جولائی 1976 ہے ڈیٹ آف برتھ. 27 جولائی 1976. عابد اسحاق کا یہ سال کیسا رہے گا؟ عابد اسحاق کا یہ سال کیسا رہے گا 2024؟ عابد اسحاق کا کیسا رہے گا؟ عابد اسحاق کو ایک تو غصے پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہے اس سال، اور بحث نہیں کسی سے کرنی، کیونکہ جتنا یہ غصہ کریں گے، جتنی یہ بحث کریں گے تو ان کا اپنا خون ہی جو ہے وہ کڑوا ہوگا اور ان کے بلڈ پریشر کے ایشوز جو ہیں وہ رہیں گے. تو تھوڑا سا ان کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. باقی اوور آل یہ جتنی ڈیلنگ کریں گے، سافٹ سپوکن رہیں گے، کائنڈلی چلیں گے، تو ان کی چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. صفدر ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم صفدر. وعلیکم السلام. جی کیا جاننا ہے آپ کو؟ جاننا چاہتا ہوں یہ 2024 کا سال کیسا رہے گا؟ صفدر کے لیے 2024 کا سال کیسا رہے گا؟ صفدر کے لیے 2024 کا سال کیسا رہے گا؟ صفدر کے لیے 2024 کا سال، ایک تو اپنی باتیں ہر کسی کو نہ بتایا کریں. لوگ یہ جتنا لوگوں کے لیے کرتے ہیں
لوگ ان کے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں ہیں، لیگ پولنگ ان کی ہوتی ہے اور پھر ان کو غصہ آتا ہے. کوئی نئی اپرچونٹی، کوئی نیا کام جو ہے صفدر صاحب جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اسی سال میں سپٹمبر کے مہینے سے پہلے بہتری آنا شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا جاننا ہے آپ کو؟ جی میڈم، یہ میں نے اپنے اس سال کے بارے میں جاننا ہے. پچھلے کئی سالوں سے کریسز میں ہے بزنس کے لحاظ سے، تو یہ پلیز پچھلے یہ کئی سال جو ہے نا وہ اچھے نہیں رہے بزنس کے حوالے سے. ابھی 2024 غلام مصطفیٰ کا کیسا رہے گا؟ غلام مصطفیٰ کا 2024 کیسا رہے گا؟ غلام مصطفیٰ کا 2024 اگر یہ باہر کی پلاننگ کر رہے ہیں تو دل برداشتہ ہو کے یہ باہر نہ آ جائیں، کیونکہ ان کو فائدہ جو ہے وہ پاکستان سے ہی ملے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فیب سے لے کے اپریل کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہتری کا نظر آتا ہے. اور یہ کوئی اگر نئی جاب سیکھ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست قسم کی صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے. تو یہ اگر بڑے کاموں میں بھی ہاتھ ڈالیں گے فیب اور اپریل کے ٹائم پیریڈ کے بیچ میں تو ان کو مدد آئے گی. راشد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم راشد. وعلیکم السلام. جی کیا معلوم کرنا ہے آپ کو؟ میم شاپ ہے میری یہ پرچون کی، تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیسا رہے گا آئندہ کے دنوں میں. ان کی شاپ ہے پرچون کی. معاملات کاروبار کے آئندہ یہ شاپ کے کیسے رہیں گے؟ راشد کی شاپ کے معاملات کیسے رہیں گے آنے والے وقت میں؟ راشد کے شاپ کے معاملات بہتری کے نظر آتے ہیں اگر راشد ایک چھوٹا سا کام کر لیں، دودھ اور پانی کو مکس کریں اور صبح جب یہ دکان کھولتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھولیں اور شاور میں وہ دودھ اور پانی ڈال کر چھڑکاؤ اگر اپنی دکان پہ کر دیں ان کے کونوں میں اور اوپر چھت پہ زمین پر، اور اس سے جو ہے ان کے کاموں میں بہتری آئے گی اور جو نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے ان کی کاروباری معاملات میں وہ دور ہو جائے گی. انور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم انور. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی کیا معلوم کرنا آپ کو؟ ورکر نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. کاروبار نہیں ٹھیک، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. معاملات کیسے رہیں گے انور کے؟ کاروباری معاملات انور کے کیسے رہیں گے؟ کاروباری معاملات انور کے کیسے نظر آتے ہیں؟ انور کے کاروباری معاملات آگے جا کے تو بڑے زبردست نظر آتے ہیں. 3 مارچ کے مہینے سے جو ہے اگر یہ کوئی نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر یہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کا سوچ رہے ہیں تو ابھی نہ کریں، پارٹنرشپ نہ کریں، کیونکہ ان کو ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے اگر انہوں نے کسی کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیا ہے. لیکن مارچ کے مہینے سے ان کے کاروباری معاملات بہتر نظر آتے ہیں. کینسر والوں کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا نظر آتا ہے. کینسیرینز کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے؟ کینسیرینز کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے؟ کینسیرینز کو ایک تو غصہ نہیں کرنا، جذباتی نہیں ہونا، بحث نہیں کسی سے کرنی، اور اینڈ آف دس ڈے ان کو جو کلیئرٹی سیکھ کرنی ہے اپنے کاموں سے وہ ان کو مل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اعجاز. جی وعلیکم السلام میڈم. جی کیا جاننا ہے آپ کو؟ میں میڈم جو بھی کام کرتا ہوں میرا کام میں نقصان ہوتا ہے. محمد اعجاز میرا نام ہے. ٹھیک ہے. جو بھی کام کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے. محمد اعجاز ان کا نام ہے. آئندہ کیسا رہے گا کام؟ کے کاموں میں نقصان کیوں ہوتا ہے؟ محمد اعجاز کے کاموں میں نقصان کیوں؟ محمد اعجاز کے کاموں میں یہاں پر بلیک میجک کا تھوڑا سا جو ہے وہ افیکٹ اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے اور لوگ ان کے پیچھے یہ تقریباً 5 مہینے سے ان کی یہ صورتحال جو ہے کاروبار کی بنی ہوئی ہے. اور اگر یہ آیت کریمہ کی ایک تصویر رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے کر لیں عشاء کی نماز کے بعد تو بہتری کے معاملات سامنے آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ عرفان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عرفان. کیا جاننا ہے آپ کو؟ جی میں اپنے کاروبار کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جی کاروبار بھی بند ہے اور کچھ رشتوں میں بھی بندش آ رہی ہے. رشتوں میں بھی بندش ہے، کاروبار بھی بند ہے. اس حوالے سے بتا دیں عرفان کو. عرفان کے معاملات کیسے رہیں گے آنے والے وقت میں؟ عرفان کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ عرفان کے معاملات اپریل کے مہینے سے بہتری کی طرف جائیں گے. اگر عرفان جو ہیں صبح اٹھ کر اعوذ باللہ 41 ٹائمز پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں اور رات کو سونے سے پہلے اگر یہ
بسم اللہ کی ایک تسبیح یا 119 مرتبہ پڑھ لیں تو اس میں بھی بہتری ان کو ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم جانیں گے لیو کے بارے میں, سٹارز کمپلیٹ کر لیں. لیو کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ لیو کا آج کا دن کیسا رہے گا. لیو والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے. لیو والوں کا آج کا دن بڑا زبردست نظر آتا ہے. کوئی پرانا کام, کوئی پرانا دوست یا پرانا کوئی ایکس لور ان کی لائف میں واپس آ سکتا ہے, جس سے ان کو انزائٹی ہوگی, پریشانی ہوگی. زیادہ سوچنا نہیں ہے, جو آپ کا دل کرتا ہے لیو والے وہی کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ورگو, ورگو کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا. برج سملہ والے آج کے دن کیا کرنے جا رہے ہیں. برج سملہ والوں کا آج کا دن تھوڑا سا جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہوں گے اور غصہ آئے گا, سر ان کا چکرائے گا, سر درد ہوگا. اس لیے آپ نے کالز کم لینی ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ نہیں کرنا, تھوڑا سا اپنے کاموں کو سٹریم لائن کرنا. لیبرا والوں کا دیکھتے ہیں. برج میزان والے آج کے دن کیا لے کر آ رہے ہیں. برج میزان والے کام بہت زیادہ کرنے کو, لیکن نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے ارد گرد ان کے, اور اگر یہ ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم کی پالیسی لے کر چلیں تو کاموں میں ان کی بہتری آ سکتی ہے. اسکارپیو والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا. اسکارپیو والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے. اسکارپیو والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے. بڑی مدد, کوئی بڑا پیغام, کوئی بڑا پروجیکٹ اسکارپیو والوں کے پاس آئے گا جس کے اوپر یہ ورکنگ کریں گے, اور یہ ونس ان اے بلو مون والا پروجیکٹ ہے جو اسکارپیو والے انجوائے کریں گے. سیجیٹیریس والوں کا دیکھتے ہیں جناب کہ آنے والا آج کا دن کیسا رہے گا. سیجیٹیریس والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے. جلد بازی نہیں کرنی, جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا, ڈبل مائنڈڈ نظر آئیں گے, اس لیے کوئی آج کے دن کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا. اپنے بزرگوں سے یا اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور کرنا ہے آج کے دن. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ارج حماد, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ آپ سب کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہنے والا ہے. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.